बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदाज। नाज़रीन, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस सस्ते किए, लेकिन आवाम के मुतालबात वहीं के वहीं हैं। ना यहाँ पे सस्ती बिजली है, ना यहाँ पे गैस आ रही है। मतलब ये वो वाला ज़माना आ रहा है जो हम पहले अपने दादाओं पर दादाओं से सुना करते थे कि गैस हम जो है सिलेंडर और लकड़ियों पर जो है हम लोग खाना बनाया करते थे। तो अब ये वो वाला सूरत हाल जो है हमने मतलब 21वीं सदी 2022 में दिखने में आ रही है, जबकि अब नया साल भी शुरू होने जा रहा है। पूरी दुनिया जो है वो एडवांस हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक सूरत हाल है कि आवाम जो है वो इस तरह से सर्वाइव कर रही है, जबकि यहाँ पे टैक्सेस पूरे दिए जाते हैं। अवाम अपनी तरीके से सारे मामला पूरे करिए, लेकिन क्या हुकूमत अवाम को फैसिलिटेट करने में आज भी नाकाम है? इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से नईम अवान साहब, और एम के पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है सुल्तान महमूद साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? सर, पहले मैं आप लोगों से ही चाहूँगी, क्योंकि नई हुकूमत के जिस तरह से दावे वादे किए गए थे, लॉन्ग मार्च की गई थी महंगाई को लेके, फिर उसके बाद जिस तरह से आवाम के जो मुतालबात थे, आवाम के लिए सहूलियात के जो है काफ़ी वादे किए गए थे, क्या वो आवाम को सहूलियात मैसर हैं अभी? जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि 21वीं सदी 2022 में आज भी आवाम का वो हाल है जो कि हम अपने परदादाओं और दादाओं से सुना करते थे कि चूल्हों पे जो मतलब गैस के चूल्हों पे खाना बनाना और लकड़ी पे खाना बनाना। तो अब हम वाकई अपनी आंखों से ये चीज़ देख रहे हैं कि 21वीं सदी में ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि जहाँ सियासी इस्तेकाम ना हो वहाँ माशी इस्तेकाम कभी भी नहीं आ सकता। ठीक। 2018 से सियासी इस्तेकाम इस तरीके से इसको ख़राब किया गया है जी कि अब वो माशी इस्तेकाम की तरफ हम जाना चाहें तो जाने के लिए बड़ा सारा वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। माजी में हमने देखा था कि बात ये है कि सर्दियों में तो गैस जाता था, ठीक। लेकिन पिछले कोई 4 साल से गर्मियों में भी पूरे पाकिस्तान ने गैस जो है फेस किया कि गर्मियों में भी गैस बंद कर दिया गया। बिल्कुल। अब क्योंकि बात ये है कि एक रिक्वायरमेंट है, अब दुनिया बढ़ रही है और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर हम 2018 की के अंदर अगर हम बात करें, अगर 23 करोड़ लोग थे तो बड़े होंगे लोग, कम नहीं हुए होंगे। बिल्कुल। अब लोग पब्लिक जो है वो बढ़ रही है। इसके लिए हमने एक बेहतरीन मंसूबा दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो है वो पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन, जी जी एक बड़ा मंसूबा था और उसके लिए हमें बड़ी सारी चीज़ें फेस करने को मिली। बड़ा हमें उस पर तनकीद भी मिली। जैसे थर कोल हमने जो है वो यहाँ थर के अंदर जब लगाया तो अमेरिका से भी हमें बड़ा सारा उसके ऊपर जो है वो उनकी तरफ से थ्रेट था। अच्छा। इंडिया की तरफ से भी, पूरी दुनिया की तरफ से कि ये जो थर कोल होगा इससे धुआं निकलेगा, इससे जो है वो नुकसान होगा, गर्द गुबार होगा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कर दिखाया। अब जब कर दिखाया तो कर दिखाने के अंदर ये है कि आज थर कोल वहाँ जो है वो कई 100 मेगावाट बिजली जो है वो निकाल रहा है और पूरे पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा रहा है। ठीक। क्योंकि ये मंसूबा जब हमने दिया था पाकिस्तान ईरान गैस लाइन, ये हम जब इसको तकरीबन 70% कंप्लीट कर गए थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाली जो हुकूमत है इसको कंप्लीट करती और ये गैस का जो मसला है पाकिस्तान का, ये हल हो जाता। लेकिन बदकिस्मती रही कि आने वाली जो हुकूमतें होती हैं वो कोशिश करती हैं कि पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाएं और इल्ज़ाम साजी करके आगे निकल जाएं, और यही हुआ आने वाली हुकूमत ने। ठीक उस है। मंसूबे को जो है वो कुछ मुल्कों को खुश करने के लिए उस मंसूबे को जो है वो रोका गया। गैस का मंसूबा जो जी, था। गैस मंसूबे की ठीक बात है। कर रहा ठीक हूँ। है। गैस मंसूबे को रोका गया, आज वो दोबारा तकरीबन उस पर काम स्टार्ट हो गया है। उम्मीद है कि साल 2 साल की बात है, साल 2 साल के अंदर ये चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये गैस का मसला पाकिस्तान में हल हो जाएगा। जैसे थर कोल से बड़ा सारा जो है वो पाकिस्तान का जो है वो बिजली का मसला हल हुआ है। अच्छा फिर सर, दूसरा, नहीं साहब, नहीं तो मैं आपकी बात यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी नाकिस अकल और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उससे जो मुझे पता चला है कि गैस के जो ज़खायर हैं उनमें कमी होना शुरू हो गई है। मतलब अगले 2-3 सालों में जो है गैस बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी पाकिस्तान से। तो मतलब किस तरह से हम स्टेबल कर पाएंगे इन सारी चीज़ों, कैसे कवर कर पाएंगे हम? देखिए, इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती ये रही, जो सूबा गैस रिड्यूस करता है, जो सूबा गैस निकालता है, आप वहाँ जाएं तो शुरू से जब पाकिस्तान बना है तो वहाँ आज भी अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, गैस के ज़खायर मौजूद थे और गैस निकलता था। लेकिन बदकिस्मती रही कि बराबर वाले गाँव में बेचारे लकड़ी से खाना बनाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्राउड है कि हमारे पास जो है वो गैस के ज़खायर मौजूद हैं। हमारे पास जो है वो ढेर की घोटकी के अंदर, और वो ज़खायर मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मज़ीद ज़खायर बढ़ रहे हैं। लेकिन गैस मज़ीद, के? जी हाँ, गैस के ज़खायर की बात कर रहा अच्छा। हूँ, मज़ीद ज़खायर बढ़ रहे हैं और इसके अंदर बात ये कि हमें मज़ीद उसके अंदर जो है फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ज़खायर मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपने जैसा कि आपने पिछली हुकूमत को देखा कि यहाँ जो है वो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF के हवाले करके गया तो बहुत सारे मायदे ऐसे करके चला गया
کہ جس کے اوپر ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں کہ یہاں سے نہیں یہاں، یہاں سے نہیں یہاں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر کبھی دیکھیں حکومت کسی کی بھی ہو، کوئی بھی کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ عوام کو کوئی ڈیلیور نہ کریں. لیکن 3.5 سال جو یہاں اس ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا ہے، خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں، آپ تو گیس کو آپ پریشان ہیں، آپ باہر نکلیں جس طریقے سے غربت ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، آپ پوچھیں لوگوں سے. سر آپ کی بات آج بالکل لوگوں درست ہے کے سر، اندر لیکن وہ تو بالکل ایک دیگر چیز ہے کہ مطلب جو غربت کی وجہ سے کتنی خودکشیاں بھی ہوئی ہیں، اور ہم نے بہت سارے معاملات دیکھے، لیکن یہ جو بنیادی سہولت ہے مطلب گیس، پانی اور الیکٹریسٹی، یہ 3 چیزیں مین چیزیں ہیں جو کہ مطلب اس میں نا جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ عوام کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں. تو عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ جب ہم پورے بلز پے کر رہے ہیں، ہم ساری چیزیں اپنے ٹیکسز پے کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ساری چیزیں پوری ملی جائیں، تو وہ نہیں مل پاتی ہیں عوام کو. تو یہ میرے 3 سوالات تھے جو کہ چیزیں آپ کہہ رہی ہیں. میں تو آپ سے بات کروں، ہیلتھ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں، آپ ایجوکیشن بھی ایڈ کرتے ہیں. یہ بنیادی چیزیں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، ریاست کو پورا کرنا. ریاست کا کام ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیلیور کرنا. میں آپ کو جو عرض آپ سے کر رہا ہوں، جہاں سیاسی استحکام نہیں ہوتا نا، وہ معاشی استحکام ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہاں ٹھیک ہوگا. اور اسی کا آج جو ہے تسلسل ہے کہ مسلسل ہم آگے نہیں بڑھ رہے. ہم پچھلے 3.5 سال سے بریک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم بجائے آگے بڑھنے کے، ہمیں آگے کی سوچنے کی ضرورت ہے. اب آگے نہ بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جی ٹی پی ریٹ اپنی جگہ جاتا ہے، جیسے ہی آپ کا ملک جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ انداز کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس قسم کی جو ہے وہ ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ کبھی تو ریلیاں، کبھی تو اسلام آباد بند کرنا، کبھی جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروانا، کبھی جو ہے وہ ایبسولوٹلی نوٹ، تو کبھی جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ گفتگو، ایسی سی گفتگو کرنا کہ لوگوں کے اندر ڈر خوف پیدا ہو جانا. اور میں آپ کو بتاؤں، اب یہ تو دیکھیں نا، یہ بنیادی چیزیں ریاست کا کام ہے پورا کرنا، اور ریاست پوری کرے گی. لیکن میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے پی ڈی ایم اگر آئے ہوئے اگر 9 مہینے ہوئے یا 10 مہینے ہوئے، میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ 4.25 سال اس ملک کے اندر عمران خان سے کوئی پوچھے، کوئی ایک یونیورسٹی کا نام بتائے جو اس پاکستان کو اس نے ڈیلیور کی ہو، کوئی ایک اسپتال کا نام بتائے جو اس نے پاکستان کو ڈیلیور کیا ہو، کوئی ایک موٹر وے کا نام بتائے جس کا اس نے افتتاح کیا ہو، اس نے کہا ہو کہ یہ میرے بنیاد رکھی. کوئی ایجوکیشن سے کنسرن کوئی ایسی چیز بتا دے، یا پھر ہیلتھ سے کنسرن کوئی ایسی چیز بتا دے، یا کوئی ایسا منصوبہ بتائے جیسا کہ 350 جو ہے وہ ڈیم بن رہے تھے، وہ بجلی کا مسئلہ حل ہو رہا تھا، پھر جو ہے وہ کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکانات. بات یہ کہ دعووں سے جو ہے وہ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، لوگ عملی کام مانگتے ہیں. عملی کام اگر میں بات کروں، دیکھیں نا 2013 کے اندر ہم نے سی پیک سائن کر کے دی، ہم نے عملی کام کر کے دکھایا. ہم نے جو ہے وہ سائن کیا پاکستان ایران گیس لائن، ہم نے عملی کام کر کے دکھایا. ہم نے 18ویں ترمیم پاس کر کے ہم نے عملی کام کر کے دکھایا. حکومتیں ڈیلیور کر کے جاتی ہیں تاکہ تاحیات آنے والی جو لوگ ہیں ان کو یاد رکھیں کوئی ڈیلیور کر کے چلے گئے. لیکن 3.5-4 سال کے اندر انڈے، مرگیاں، کٹے، WCیاں، بھنگ سے ملک کا جو ہے وہ معیشت ٹھیک ہوگی، کبھی زیتون کے تیل سے معیشت ٹھیک ہوگی، کبھی WCیاں، مطلب جو یہاں جس قسم کے خواب دکھائے گئے یہ ڈیلیور کچھ نہیں کیا گیا. لیکن قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باعثیت ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. وقتی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، ہاں وقتی پریشانی ہے. اب تو بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ مطلب یہ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے. نہیں، ہم پرانے پاکستان کے اندر ہی الحمدللہ خوش ہیں. نئے پاکستان کے اندر جو کچھ ہمیں ملا اس کے بعد اب تو چھوٹے چھوٹے بچے نا جب وہ پاپے خریدنے جاتے ہیں وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک پرانا پاکستان لوٹا دے. سر میں تو یہ سوچ رہی ہوں ابھی جو اتنی مہنگائی کو دیکھ کے اور اس طرح کی جب میں حالات دیکھ رہی ہوں پاکستان کے، اگر مطلب 2-3 سال اسی طرح کے حالات رہے تو یہ پاپے میرے خیال سے 2,500 روپے کلو ملا کریں گے، اور ڈبل روٹی تو پتہ نہیں کتنی مہنگی ملا کرے گی. مطلب اگر اسی طریقے کے حالات رہے، مطلب عام آدمی کے ساتھ ساری چیزیں مطلب اس کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی. دیکھیں پوری دنیا کے اندر کرونا کے بعد نا، میں آپ کو مطلب مڈل کلاس جو ہے وہ تو مطلب سروائیو کر ہی نہیں سکتا نا. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا، ہم تو اپنے آپ کو روتے ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں کرونا کے بعد بڑا سارا نقصان ہوا ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے. کرونا کے بعد میں آپ کو بتاؤں 50% اکنومی جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ ختم کر چکا ہے. برطانیہ جیسے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں کی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا مہنگائی کو لے کر، اور یہ مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت برقرار ہے. کرونا کے بعد ایک عرصے بعد جو ہے وہ دنیا چلی ہے، اپنے جو ہے وہ ورک دنیا نے سٹارٹ کیا. تو بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں، بہت ساری ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہمارا برا ڈسٹرب ہوا ہے. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جب ہم یہ بات کیا کرتے تھے مطلب خان صاحب
کی حکومت تھی, میں سر آپ کے پاس بھی آؤں گی, ہم ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے. جب ہم خان صاحب کی حکومت کے دور میں کووڈ کی جب ذکر کیا کرتے تھے, اس وقت آپ کے ہی لوگ یہ بات کیا کرتے تھے یہ صرف پاکستان میں کووڈ نہیں آیا, یہ پوری دنیا میں کووڈ آیا اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے, لیکن سارے ممالک نے دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑا کیا, دوبارہ سے مطلب معمول زندگی کی طرف آ چکے ہیں, لیکن عوام کو اس طرح کی تکالیف نہیں فیس کرنی پڑی جو کہ صرف پاکستان کی صورتحال ہے. دیکھیے کووڈ جو ہے وہ 2019 اور ابھی تک 2019 میں آیا نا, تو حکومت 2018 میں آئی ہے. ہم تو اس بات کو رو رہے ہیں نا کہ شروع کے اندر میں آپ کو بتاؤں 3 مہینے کسی بھی حکومت کی پرفارمنس دکھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں, اور یہ جو 3 مہینے یا 100 دن کے جو وعدے تھے, 1 سال تو ان کو ملا کورونا سے پہلے, 1 سال کے اندر میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں چھوڑوں گا نہیں کے علاوہ دیا کیا اس ملک کو. کورونا اگر آیا تو کورونا کے اندر عمران خان نے اس ملک کو نہیں بچایا, اس ملک کو اللہ پاک نے بچایا. جس طریقے سے اس نے قوم کو دھکا دے دیا تھا کووڈ کے اندر, اور کہا کہ قوم سے خطاب کر کے کہ میرے پاکستانیوں اگر کھانسی ہو جائے, نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, سمجھو کرونا نہیں ہے, سارے اسپتال چلے جاؤ. اس سے پوچھے کوئی کہ ڈاکٹر جو اس کے پاس جو ڈاکٹر تھے, یہ خود ڈاکٹر تھا, کہ کووڈ کہتے کس کو ہے. اس نے تو دھکا دے دیا تھا قوم کو. پھر ساتھ میں قوم انتظار میں تھی کہ عمران خان صاحب کوئی پیکیج دیں گے. قوم کو کہا کہ میرے پاکستانیوں, اوورسیز پاکستانیوں جو ہے وہ کرونا آ گیا ہے تو میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں, پیسے بھیجنا شروع کر دو. تو یہاں جو ہے وہ میں کہتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں 3 مہینے پرفارمنس دکھانے کے لیے کسی بھی حکومت کے یہ بہت ہوتے ہیں, لیکن 1 سال 1.25 سال کے بعد کووڈ آتا ہے, اور 1.25 سال کے کووڈ کے اندر بھی اس شخص نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں. بعد میں امپورٹ بھی شروع تو ایکسپورٹ بھی شروع, یہ بھی کھول دو تو وہ بھی کھول دو. وہ تو اللہ کا جو ہے وہ کرم ہوا کہ الحمدللہ بات یہ کہ کووڈ سے پاکستان محفوظ رہا, اور صوبہ سندھ کو زیادہ فوکس تھا کووڈ کا, کیونکہ پہلا کیس ہی یہاں ڈائیگنوز ہوا تھا, اور پہلے کیس کے بعد ہم نے بڑے طریقے سے لاک ڈاؤن آپ لوگ لے کر آئے, اور جس طریقے سے آن اینڈ آف جو ہے مطلب کاروبار کو آپ لوگ لے کے چلتے رہے, مطلب یہ نہیں کہ کمپلیٹلی پورا لاک ڈاؤن آپ لوگوں نے کر دیا. WHO نے جو احتیاطی تدابیر ہمیں دی تھی نا, ہمیں سب سے پہلے فوکس تھا کہ ہم نے کووڈ کے اندر جو ہے نا آئسولیشن سینٹر تیار کرنے ہیں, ہم نے کٹس تیار کرنی ہے جس سے ہم تلاش کر سکیں, ہم نے وینٹیلیٹر جو ہے وہ تیار کرنے ہیں, ہم نے کوشش کرنا ہے کہ کسی طریقے سے عوام کے فائنینشلی بھی نقصان نہ ہو, اور خدا نہ خواستہ جانی نقصان نہ ہو. الحمدللہ ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا, اور بہتر نمونے سے ہم نے WHO نے بھی جو ہے وہ سراہا. بالکل ایسے ہی ہے. میں سلطان محمود صاحب آپ سے آپ کی رائے لوں گی, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ مہنگائی کو لے کے ابھی ہم نے کہا, مطلب گیس کا بحران آیا ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, یہاں پہ جو ہے پانی نلکوں میں نہیں آ رہا ہے, بنیادی سہولیات سے عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے, مطلب مہنگائی عروج پر ہے, مطلب بچوں کے یہاں پہ دودھ, جو چھوٹے بچے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو دودھ تک میسر نہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. دیکھیے جو آپ نے بیسکلی سوال پوچھا ہے کہ گیس اور جو یوٹیلیٹیز ہیں, الیکٹرسٹی وغیرہ کے بارے میں, یہ 2 دھاری تلوار اس وقت جو ہے میں تو کہوں گا چل رہی ہے. اگر میں کراچی کی عوام کی بات کروں تو دیکھیے 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے شہر میں بجلی جو ہے 10-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اچھا اگر بجلی نہیں ہے, بجلی ناپید ہے, تو جو گھر کا چولہا ہانڈی کرنے والی خواتین ہیں ان کے لیے گیس اویلیبل نہیں ہے. اگر وہ سلنڈرز والی گیس LPG استعمال کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ بم پھٹنے کا خطرہ ہے, دیکھیں جان کا خطرہ ہے اس میں خواتین کے لیے. باقی رہی بات اکنومیکلی بھی وہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے متوسط طبقے کے لیے بھی کہ وہ ہر ہفتے جو ہے گیس سلنڈر بھرائے اور جو ہے اس سے اپنا. یہاں تک معاملہ ہے, میں گیس کے حوالے سے کہوں گا کہ معاشی مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں, معاشرتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. یہاں شوہر بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے, وقت پہ کھانا نہیں مل رہا, یقین کیجیے آپ, اور جو ہے بیوی میکے میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی وہ شوہر کو ٹائم سے دفتر جانا تھا, ناشتہ نہیں بنا. بچے کتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, مطلب جو تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول جانے سے پہلے ان کو ٹائم پہ ناشتہ نہیں مل پا رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہاں پہ جو آفیسز جانے والے مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں وہ ساری چیزیں کس طرح سے مینیج کر پا رہے ہیں, مطلب بہت مشکل ٹائم آ چکا ہے. باقی رہی بات مہنگائی کی, دیکھیے مہنگائی ایک تسلسل کے ساتھ چلنے والا مسئلہ ہے. ہر دور میں کہیں نہ کہیں اپریشیشن ہوتی ہے. میں نے اتنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی پرائز اوپر گئی ہو اور پھر میں نے سنا ہو کہ اب دیکھیے یہ گمکس ہوتا ہے, لائک پیٹرول 10 روپے بڑھا دیا تو جی کم کر دیا, جی 40 روپے بڑھا دیا تو 5 روپے کم کر دیا. آپ اکثر دیکھیں اور یہی معاملات چلتے رہتے ہیں. پیٹرول 10 روپے بڑھ گیا, جی کم ہو گیا,
اب دودھ 10 روپے بڑھا دیا جو ہر ایک کی نیڈ ہے, ہر گھر کی نیڈ ہے, تو شاید پیٹرول پہ عوام پر ڈائریکٹلی اتنا افیکٹ نہ پڑے جو دودھ کی وجہ سے. وہ غریب آدمی جس نے ناشتے میں ڈبل روٹی اور پاپے کے ساتھ چائے کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے, اس کے لیے بھی جو ہے وہ تکلیف دہ ہے 10 روپے بڑھنا. اور میں کہوں گا کہ یہ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک دی ہیں. بھائی 180 روپے تو پہلے ہی بک رہا تھا, آپ نے 10 روپے, تو اس کا مطلب اب 200 روپے ملا کرے گا عوام کو. تو یہ معاملات ہیں. باقی رہی آپ کی سہولیات اور اس کووڈ کا آپ نے ابھی ذکر کیا, تو دیکھیں آپ نے کہا کہ جی ساری دنیا نے کور کر لیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم سے اب اگر تقابلی آپ موازنہ کریں گی, پاکستان جو ہے ایک ترقی پذیر, بلکہ میں تو کہوں گا کہ بالکل پاتال والا ملک ہے. آپ اس سے کمپیئر نہ کریں کہ جی انگلینڈ میں یا برطانیہ میں یا امریکہ میں, یا وہ ہم سے کہیں آگے ٹیکنالوجی میں ہیں, اور اس کے باوجود اگر ہم نے یہاں سسٹین کیا ہے کووڈ میں, تو یہ واقعی میں کہوں گا کہ بڑا اچھا جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن رہا ہے یہاں کووڈ کے حوالے سے. تو اچھا ہمارے لیے صرف کووڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈینگی, ہسپتال میں بیڈ خالی نہیں تھے, اور ایک ایک ڈوز جو بوسٹر ڈوز ہے وہ 50 ہزار روپے 40. اب غریب آدمی کو تو بیمار ہونا بھی جو ہے نا سمجھے کہ جرم ہے. تو ابھی ڈینگی اتنا پھیلا ہوا تھا اور اس کے لیے کوئی پلان نہیں تھا. مطلب آپ کو میں کہوں کہ جی کراچی شہر جو میں نے کہا کہ 3 کروڑ سے زیادہ کی, بیسیکلی مسائل کہاں ہیں؟ مسائل وہاں ہیں کہ جہاں آپ 8 یوسیوں پر ایک ایڈمنسٹریٹر لا کے بٹھا دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس چھوٹی سی یوسی کا نظام اس شخص کے ہاتھ میں ہو جس کی گھنٹی میں بجا سکوں, جس کی دسترس مجھ تک ہو, میں جا کے کہہ سکوں کہ جناب عالی یہ میرا مسئلہ ہے. یہ اب وہ ایڈمنسٹریٹر, یقین کریں کراچی میں اس وقت یہ حالت ہے کہ 8 یوسیاں ایک ایڈمنسٹریٹر چلا رہے ہیں, ان کا کوئی مطلب انٹرسٹ ہے ہی نہیں ان علاقوں میں جہاں کے وہ کیونکہ ان کی رہائش اس علاقے باہر ہے. آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کی بات کر رہے ہیں. میں یوسی کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, لائک ایک ڈویژن لے لیں کراچی کا, لائک گارڈن ڈویژن, کم از کم 6-8 یوسیاں ان کے اس میں ہوں گی ایڈمنسٹریشن میں, اینڈ ہی از دا ایڈمنسٹریٹر, اونلی ایڈمنسٹریٹر. اب بتائیے اتنا بڑا ایریا ایک ایڈمنسٹریٹر چلا رہا ہے, اور ان کے انڈر کیا ہے یوسی سیکٹریز, جبکہ متبادل جو عوامی طریقہ ہونا چاہیے کہ جو چیئرمین منتخب ہو کے آتا ہے وہ اس علاقے سے ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہے, وہیں اس کی رہائش ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس صورتحال میں کراچی کی بہتری کیا ہو سکتی ہے؟ پھر عوام تو یہی کہے گی نا بھائی اس روڈ پہ سے گزر رہا جہاں کھڈے کم ہو. تو کراچی کی یہ حالت ہو گئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ, سلطان صاحب. اب تو ظاہر سی بات ہے جس طرح سے آپ لوگوں کے مطالبات تھے سیاسی ایڈمنسٹریٹر جو ہے, اب تو وہ بھی نہیں رہا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر سیف الرحمان جو مطلب جو ایم کیو ایم سے ان کا منسلک کیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کے لائے ہوئے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں, اور لیکن نام ایم کیو ایم کہا جاتی ہے کہ مطالبات آپ کے تھے. اب گورنر بھی آپ لوگ کا آ چکے ہیں, مطلب ابھی ایم کیو ایم کافی جو ہے پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. اب تو مطلب اس طرح کی مسئلے مسائل ہونے نہیں چاہیے. اب جس طرح سے بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے آتے ہی اپنا جو فرسٹ امپریشن دکھایا تھا, آتے کے ساتھ ہی انہوں نے جو چارج پارکنگ مافیاز جو ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا اور انہوں نے ختم کر دیا تھا, اور باقاعدہ جو ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی لیتا ہے تو آپ اس پہ کمپلین کریں, فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں گے. لیکن اسٹل وہ ساری پارکنگز چل رہی ہیں. ایون ہمارے نمائندے گئے تھے اور انہوں نے جا کے جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ پوری جو ہے انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے بائک وائک اپنے پارک کی, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے پارکنگ کے پیسے پے کرنے ہیں. تو ان کا کس چیز کے, تو مطلب 30-50 روپیز ابھی تک چل رہے ہیں نہیں صاحب, مطلب ابھی تک کوئی کسی قسم کے اوپر کان پہ کوئی جو ہی نہیں رہیں گی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کراچی کے کوئی مسائل کی بات ہوئی ہے, کراچی کا سب سے بڑا ایشو یہ جس پہ ہمارے تحفظات بھی اور ایم کیو ایم کے تحفظات بھی, ہم بھی ہائی کورٹ میں موجود ہیں, ایم کیو ایم بھی ہائی کورٹ میں موجود ہے. جیسے کہ یہاں اس ملک کے اندر جسے الیکشن 5 سال بعد ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اس ملک کا رول آف لا آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ 10 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. اس ملک کے اندر 18 سال بعد جو ہے وہ مردم شماری ہوتی ہے, 10 سال بعد جو ہے مردم شماری ہونی چاہیے, اور 18 سال بعد جب مردم شماری ہوتی ہے تو کراچی کی اگر پرانی مردم شماری کے اندر کراچی کی اگر ٹوٹل
جو عوام ہے وہ 2,80,00,000 ہے. تو 2016 کے اندر 2017 کے اندر ہاؤ کین پاسبل کہ 1,80,00,000 پہ چلی جائے. اب 3,50,00,000 والا کراچی اب آپ اس کو 1,60,00,000 پہ لے جائیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ نیپرا اور اوگرا نے کیا کرنا ہے. پھر ہمیں بجلی بھی اتنی ملنی ہے اس کراچی کو, ہمیں گیس بھی اتنے ملنا ہے اس کراچی کو, ہمیں کراچی کے ہر وہ وسائل جو وفاق کی طرف سے آتے ہیں ہمیں اتنے ہی ملنے ہیں. پھر یہاں پر ہمیں ایجوکیشن کے اوپر بھی اتنی بجٹ بنانا ہے, ہم نے یہاں ہیلتھ کے اوپر بھی اتنی بجٹ بنانا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں کراچی کی مسائل کی بنیاد جڑ وہی ہے. لیکن اس جڑ کو ختم کرنے کے لیے امید ہے کہ سال کے اندر یہ 6 مہینے کے اندر مردم شماری کا جو میجر ایشو ہے یہ حل ہو جائے گا. دوسرا کیونکہ بھائی میرے ایم کیو ایمس ہیں اور ہم اس وقت کولیشن کے اندر موجود ہیں, ہم نے مل کے جو ہے وہ بیڑا اٹھایا ہے اس پاکستان کا, اس کراچی کا. ہم نے ذمہ داری کے ساتھ اس کراچی کی خدمت کرنی ہے, ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. دیکھیں اس کیونکہ یہ بات کر رہے تھے ایڈمنسٹریٹر کی, کراچی کے اندر ماضی کے اندر جو بلدیاتی الیکشن کے بعد کراچی کا جو میئر تھا وہ ڈپٹی میئر جو تھا وہ ایم کے ایم کا تھا, اور کراچی کے اندر پہلے 6 ڈسٹرکٹ تھے کیونکہ اب 7 ڈسٹرکٹ ہو چکے ہیں. کراچی کے 6 ڈسٹرکوں میں سے 4 ڈسٹرکوں کے چیئرمین ایم کیو ایم کے تھے. جب 4 ایم کیو ایم کے جب ڈسٹرکٹ ہوں تو آپ کے پاس دہائی اچھی ہو تو آٹومیٹکلی پھر آپ کا میئر اور ڈپٹی میئر آ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں وہ تھیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کراچی کے اندر ماضی کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بڑے سارے کیونکہ اندرونی خانہ پوری کچھ اختلافات سامنے آئے, اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ایم کیو ایم کو, جو ابھی بنیادی ایم کیو ایم ہے جو کام کرنا چاہ رہی ہے اور کام کرنے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے, اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایم کیو ایم کو کام جنہوں نے نہیں کرنے دیا. ایم کیو ایم کے اپنے ہی لوگ تھے جو ایم کیو ایم کو نہیں کام کرنے دیا. بالکل ایسا ہی ہے, بہت سارے لوگ ایسے تھے. اور اس کے اندر نقصان یہ ہوا کہ ڈپٹی میئر اور میئر کراچی, اگر میئر کراچی کی بات کروں نا, اس کراچی کے تمام جتنے بھی روڈز ہیں نا, ان کی ڈیولپمنٹ کراچی پہ کارپیٹنگ روڈوں کی, کراچی کے روڈوں کو بنانا یہ ذمہ دار میئر کراچی کی تھی. کراچی کے چھوٹے پارک, بچوں کے کھیلوں کے میدانات جو ہے وہ جو جتنے بھی کھیلوں کے میدانات کے ساتھ ساتھ یہ جو بچوں کے جو پارک بنے ہوئے یہ بنانے کی جو ذمہ دار تھی وہ ذمہ داری میئر کراچی کی تھی. کراچی کے اندر اسٹریٹ لائٹ سے لے کر تمام جتنی اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ کراچی کے اندر بنانے, انڈر بائی پاس کی جو بنانے کی ذمہ داری تھی, اوور برجز بنانے کی جو ذمہ داری تھی میئر کراچی کے پاس تھی. تو ڈسپینسریاں کئی ایسی ہیں جو کے ایم سی کے انڈر کام کرتی ہیں, کوئی بہت ساری سندھ حکومت کے انڈر جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری کے انڈر کام کرتی ہیں. کئی ایسی ایجوکیشن کی جو ہے وہ ڈی ایم سی کے اندر کام کرتی ہیں, جو اپنا ایجوکیشن کی بہت سارے اسکولز ہیں جو ڈی ایم سی اور کے ایم سی کے انڈر کام کرتے ہیں, جو کہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے میئر کراچی کی تھی. کراچی کے اندر کچرا اٹھانے کی جو ذمہ داری, جو بعد میں یہ کہا گیا کہ میئر کراچی نے کہا کہ وسیم اختر نے کہ میرا کام نہیں تھا, تو اسی کراچی نے دیکھا کہ میئر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو 3 مہینے کا کانٹیکٹ پاس کیا اور کہا کہ آج کے بعد آپ کچرا جو ہے کراچی کا آپ اٹھانا. ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ذمہ داری تھی جو ہے وہ ہمارے پاس اور کچھ ذمہ داری ان کے پاس تھی. لیکن ہوا یہ, میں آپ کو بتاؤں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کام کرنے میں ناکام رہی, لیکن بہت ساری ایسی رکاوٹیں تھیں جو کام کرنے نہیں دیتی. سر رکاوٹیں کون پیدا کر رہا تھا, کون تھے؟ سر میں آپ کا جواب لوں گی, لیکن ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں. خوش آمدید. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, اب میں سلطان محمود آپ کے پاس آؤں گی. آپ بریک سے پہلے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے, مجھے شارٹ بریک لینا پڑ گیا تھا. جی آپ بات مکمل کیجیے. نعیم بھائی نے جو آخری کلمات ادا کیے کہ جی کراچی کا میئر جو تھا وہ ہماری پارٹی سے تھا, بالکل تھا, اس میں کوئی شک نہیں. ڈپٹی میئر تھا وہ ہماری پارٹی, کوئی شک نہیں. لیکن جہاں تک یہ انہوں نے بات کی کہ ان کی ذمہ داری یہ جو انہوں نے بتائی, تو میں یہ کہوں گا ذمہ داریاں تو گنوا دی گئیں. مجھے بتائیے وسائل کون سے تھے میئر صاحب کے پاس؟ اب جو بھی معاملات انہوں نے بتائے نا وسیم اختر بھائی کے حوالے سے کہ جی کراچی میری ذمہ داری نہیں تھی کچرا اٹھانا کراچی, بالکل ٹھیک کہا. اچھا آپ پوچھیں کیوں ٹھیک کہا؟ نعیم بھائی کو شاید معلوم نہیں ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک اٹونومس ادارہ ہے جس کے چیف جو ہیں وہ سی ایم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ویسٹ اٹھانا اور جو ہے صفائی ستھرائی کی کام کرنا اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹ اس کا ذمہ دار میئر نہیں ہوا کرتا, وہ کون ہوتا ہے؟ سی ایم صاحب کے انڈر کام کرتا ہے, اور اس میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمیں بھی پتا ہے. اب آئیے آپ, میں گلی سے گزرتا ہوں, میرا سیوریج جو ہے وہ خراب ہے, ٹھیک ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟
میئر نہیں ہے. کیوں؟ ایک ادارہ کہلاتا ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. اچھا جی، اس کا چیف کون ہے؟ ارے آج بھی نجمی عالم صاحب ماشاءاللہ ان کے یہ بتائیں گے کون ہے، وہ ہیں وہاں براجمان. تو وہ میئر صاحب کے انڈر نہیں تھا. آ جائیے بلڈنگ کے کنٹرولز اور یہ دیگر، وہ ایک ادارہ ہے CSBC کہلاتا ہے، وہ اس کا SBC سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. تو یہ معاملات ہیں. اب میں نے بات کی وسائل کی، تو جتنے پیدا پائی میں کہوں گا کہ وسائل جہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہیں سندھ گورنمنٹ کی دسترس میں. جو اخراجات کے مثلا اخراجات کیا، آگ لگ گئی کہیں تو جی فائر بریگیڈ جو ہے وہ میئر صاحب ہینڈل کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے نا، لیول دیکھیے. اب مجھے بتائیے، جو میں نے ابھی بات کی آپ کو ایڈمنسٹریٹر والی، تو کراچی کے تو بلدیاتی نظام کو خراب کیا جا رہا ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت. اس وقت بھی یہی بات آئی کہ جی چونکہ ان کی جو ہے ریپرزنٹیشن آ گئی ہے ایوان میں، ان کو کیسے فیل کرنا ہے. اچھا، ہماری لڑائی خدا نخواستہ ندا، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، سندھی بھائی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ کیا، ہمارا موقف کیا؟ جو بھی کراچی کا پرمننٹ شہری ہے نا، آپ بالکل اس کو یہاں کی نوکری دیں، لیکن کراچی کے بیٹے کو، کراچی میں رہنے والے پرمننٹ اس نوجوان کی حق تلفی نہ کریں. دادو میں آپ جو ہے وہ آپ بھرتی کرتے ہیں، یہاں کوئی ٹریفک اہلکار آ کر لگا دیا جاتا ہے. مجھے بتائیے کراچی کے نوجوان کو کیسے روٹی روزی میسر ہوگی؟ یہ میرا سوال ہے. تو میں کسی پر مطلب بلیم گیم کیے بغیر میں نے آپ کو پوزیشن بتا دی ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ معاملہ کیا تھا. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. بالکل میں نئی صاحب آپ کے پاس آؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنے نمائندے عمران میزان سے جانوں گی، کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب آتے کے ساتھ انہوں نے پہلا اپنا جو جس طرح سے انہوں نے ایکشن لیا، جو چارج پارکنگ مافیاز ہیں ان کے خلاف انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے، بلکہ عوام اور میڈیا کو بھی اس پہ جو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ابھی بھی یہاں پہ جو چارج پارکنگ جو ہے وہ چلا رہا ہے غیر قانونی، تو آپ اس کو فوری طور پہ ہمارے نوٹسز میں لے کر آئیں اور اس کے اوپر ہم ایکشن لیں گے. لیکن کون مافیاز ہے جو ان کو ابھی تک سپورٹ کر رہا ہے، ان کے پیچھے کون ہے جن کی ان مافیاز کو سرپرستی حاصل ہے؟ کیونکہ ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، انہوں نے صاف الفاظوں میں یہ جو چارج پارکنگ مافیاز ہیں ان کے خلاف جو انہوں نے آپریشن بھی کیا اور باقاعدہ لوگوں کو بھی کہا کہ اگر کوئی ابھی بھی آپ کو لگتا ہے تو آپ لوگ فوری طور پہ ان کے اوپر ایکشن مطلب ہمیں ہماری نوٹس میں لائے تاکہ ہم ان کے اوپر ایکشن لیں. جی عمران، کیا صورتحال ہے آپ بتائیں. جی نیتا، بالکل جیسا کہ ایڈمنسٹریٹر سیف الرحمان نے جب اپنا چارج لیا ایڈمنسٹریٹر کا، سب سے پہلے ان کا جو اعلان یہی تھا کہ KMC کی جو پارکنگ ہے چارج پارکنگ وہ ختم کر دی جائے، اور ختم کر دی تھی انہوں نے. لیکن اس کے باوجود بھی نیتا ابھی بھی اگر میں دوسری جانب آپ کو بتاؤں کہ صدر ہو گیا، زینب ہو گیا، چندی گڑھ روڈ ہو گیا، کلفٹن ہو گیا، بولڈن مارکیٹ ہو گئی، یہاں پہ جو ہے ابھی بھی KMC کے نام پہ جو ہے باقاعدہ پرچیاں ان کے پاس KMC کی موجود ہیں، اور جو کہ وہ پارکنگ فیس وصول کر رہے ہیں. بائک والوں سے جو ہے 30 روپے لیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے کار والوں سے 100 روپے لیے جا رہے ہیں. اور نیتا ان کا نیٹ ورک جو ہے پارکنگ مافیا کا اتنا اسٹرانگ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب آپ اگر پیسے نہیں دیں گے تو فوراً یہ لفٹر کو میسج کر دیتے ہیں یا مس کال مار دیتے ہیں، لفٹر فوراً پہنچ جاتا ہے اور وہ بائک اور گاڑی جو ہے اٹھا کے لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب ایڈمنسٹریٹر کے واضح طور پہ احکامات جاری ہونے کے باوجود آپ اسکرین پہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مافیاز جو ہے یہ چارج پارکنگ مافیاز ابھی بھی سرگرم میں. دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان کی جو پارکنگز ہیں وہ مطلب کھلے عام چل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بلکہ یہاں پہ صرف نہ کہ صرف بائک سے بلکہ گاڑیاں بھی پارک ہوئی ہوئی ہے، آٹوز وہاں پہ پارک ہوئے ہیں. مطلب کسی قسم کی کوئی ان کو جو ہے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے مطلب ڈپارٹمنٹ کا، کہ جبکہ واضح طور پہ احکامات جاری ہے. جی عمران. جی نیتا، بالکل میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آپ اور میں یا کوئی مڈل کلاس غریب طبقہ اگر کوئی ٹھیلا بھی روڈ پہ لگا رہا ہوتا ہے تو علاقے کی جو پولیس ہے وہ فوراً آ جاتی ہے اور اس ٹھیلے کو لے جاتی ہے. لیکن یہ جب پارکنگ کا ختم کر دیا KMC کا تو یہ کون ہے جو ان کے سر پر جو ہے اتنی بڑا ہاتھ ان لوگ کے، وہ کھلے جو ہے وہ پارکنگ فیس وصول کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ ہو کے وصول کر رہے ہیں. آج ہی صبح کا میں آپ کو بتاؤں
کہ ہم وہاں پہ ہم نے گاڑی کھڑی کی صدر کے علاقے میں, وہاں کھلے عام یہ جو ہے انہوں نے پارکنگ کے KMC کی, ہمارے پاس رسید بھی موجود ہے جو کہ اس نے پرچی کاٹ کے دی زینب کی, اور کھلے عام ہم نے ان سے پوچھا پارکنگ مافیا سے کہ آپ کو جب KMC ختم ہو گئی ہے پارکنگ تو آپ کس کے اس میں لے رہے, تو انہوں نے کہا کہ نا ہم علاقے کے تھانے میں بھی پیسے دیتے ہیں, ہم ہیڈ مرور کو بھی پیسے دیتے ہیں, ہم KMC والوں کو بھی پیسے دیتے ہیں. اب جب ایڈمنسٹریٹر نے کراچی خود انہوں نے پارکنگ چارج جو ہے وہ ختم کر دی ہے, اس کے باوجود یہ پیسے لیے جا رہے نہیں تھا. جب تک یہ جو ان کی سرپرستی جو کر رہے ہیں جو افسر, چاہے وہ تھانے میں ہو, چاہے وہ KMC میں ہو, چاہے وہ ٹریفک پولیس میں, جب تک ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی پارکنگ مافیا ایسے ہی جو ہے وہ دندناتے جو ہے گھومیں گے. جی نیتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران میزان, آپ نے جس طرح سے ہمیں تفصیلات بتائی. نعیم صاحب آپ کیا کہیں گے اس مافیاز کے خلاف؟ دیکھیں اس ملک کے اندر مافیاز تو ہے نا, اگر میں بات کروں فروٹ مافیاز ہیں یا دودھ مافیاز ہیں یا کار پارکنگ مافیا, تو لازمی سی بات ہولڈ رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے اور ریاست اپنا کام کر کے دکھاتی ہے. ایڈمنسٹریٹر صاحب نے اعلان کیا ہے, اعلان کرنے کے بعد اگر کہیں پورے کراچی کے اندر اگر 1 لاکھ اگر روڈز ہیں اور 1 لاکھ روڈوں کے اندر سے اگر 10,000 روڈوں کے اوپر کار پارکنگ کے اوپر جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 90,000 جگہ جو ہے وہ کار پارکنگ نہیں لی جا رہی ہے. باقی جہاں نشاندگی ہوتی ہے نا تو وہاں ریاست حرکت میں آتی ہے, اور کیونکہ آپ کا جو چینل ہے وہ کراچی کے ایشوز کو اجاگر کرتا ہے, اور ماشاءاللہ سے یہی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچ اور حق کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ جہاں آپ نے نشاندگی کی آپ دیکھیے گا کل اپنے جو ہے وہ بالکل نشاندہی ہم نے باقاعدہ پروف اور پرچیز جو انہوں نے سلپس دی ہیں, جو پرچے ہیں ہمارے پاس وہ بھی موجود ہیں, اگر چاہیں گے تو ہم دے سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو. بالکل بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن بھی ہوگا, اور جو لوگ اس کے اوپر انوالو ہیں, جو لوگ ان کے بیک اپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سلاخوں کے پیچھے بھی ہوں گے, اور ایک بڑا آپریشن ہونے کی بھی ضرورت بھی ہے کراچی کے اندر. کیونکہ دیکھیں نا یہاں ہمیں بھی باسیت قوم سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہمیں اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جب ریاست نے کہہ دیا ہے, جب KMC کے ایڈمنسٹریٹر جو ہے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب جو ہے وہ KMC کی پارکنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم چارج نہیں لیں گے, تو میں اور آپ چارج دے کیوں رہے ہیں؟ تو ہمیں خود جو شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں دینا نہیں ہے چارج, ہمیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے گاڑی وہاں پارک کرنی ہے جب پارکنگ کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ خدا نخواستہ یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کام بھی کوئی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے. بات یہ کہ ٹائم بھی نہیں ہے اور کام بھی کوئی نہیں ہے, مطلب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم گاڑی کے آگے گاڑی پارک کر لیتے ہیں, پھر ہوتا یہ ہے کہ پچھلے جو آگے کھڑا ہوتا ہے بیچارہ وہ بیچارہ بعد میں پریشان ہو جاتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی, ہر آدمی کے پاس شعور ہے, موبائل فون ہے, اگر کوئی چارج کر رہا ہے تو آپ موبائل فون کی ویڈیو بنائیں, تو ویڈیو بنا کے ہمارے جو ٹول فری جو نمبرز ہیں جو ایڈمنسٹریٹر نے جاری کیے ہوئے ہیں, آپ اس کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ سینڈ کریں. 2 ہی باتیں کرنی ہے نا, میں یہاں موجود ہوں, یہاں کار پارکنگ کی جو ہے وہ پرچی دی جا رہی ہے, میری ریکویسٹ ایڈمنسٹریٹر کراچی سے سندھ حکومت سے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے. اور کیا کرنا ہے, ہم نے یہی کام کرنا ہے. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ آگے بڑھنے کے لیے, کراچی کے مسائل کو ایشو کو حل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. خدا کے لیے اپنی گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی کریں, باقی اس کے علاوہ بالکل آپ کا جو میسج ہے ہماری عوام سن رہی ہوگی بہت اچھے طریقے سے. اگر فار ایگزامپل ان کے جو کانٹیکٹ نمبر جو ہیلپ لائن نمبرز اگر نہیں ملتے, تو آپ کے پاس سوشل میڈیا کا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا, آپ اپنی جو ویڈیوز ہے, تصاویر جو ہے جہاں پہ لیگل اس طرح کی پارکنگز چل رہی ہیں, تو آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ کریں یا ہمارے ادارے سے کانٹیکٹ کریں, تو ہم لوگ ضرور آپ کی آواز بنیں گے. آپ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے مرض کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ دیکھیں کیا ہے, پارکنگ تو آپ کہہ دیتے جی فری کر دے, اب عوام کی بات اگر کریں گے نا, عوام کہاں جائے گی؟ کیوں کہ روڈ جو ہے وہ ناکافی ہیں, مطلب پارکنگ کے لیے, یہ بھی آپ کو پتا. بیسک مسئلہ کیا ہے, یہ SBCA کی ابھی میں نے بات کی تھی. دیکھیں جتنے منصوبے بنے ہیں, اگر ان میں جو ہے پارکنگ کی گنجائش کے ساتھ بنائے جاتے تو شاید یہ مسئلے اس قدر جو ہے شدید نہ ہوتے. لیکن پچھلے 25-30 سال کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو SBCA نے اس شہر کے ساتھ کیا ہے, تو وہ یہی ہے کہ ہر منصوبہ چھاپا خانہ لگا کے اجازت دے دی گئی, اور اس میں کہیں پارکنگ آپ کو, اور اس شہر بے آسرا کو آپ کیا کہیں گے کہ جہاں ایک نوجوان NED کا انجینئرنگ پیٹرولنگ میں انجینئرنگ کرنے والے کو ایک غیر مقامی جو ہے شہری ایک اس باہنر نوجوان کا قتل کر دیتا, اور کس کے عوض ایک 20-25 ہزار کا موبائل اس کی جان کی قیمت ٹھہرا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس شہر میں عوام کی سیکیورٹی کیا ہے؟
آپ تو پارکنگ کی جان بچے گی بھائی. پارکنگ تو جب کی آپ مسئلے بات کر رہے ہیں کہ جی رہیں گے تو چلائیں گے وہ گاڑی, یہاں تو جان کے مسئلے در پہ ہیں. سر پولیس اپنا کام بہتر کر رہی ہے, بہتر سے بہتر کر رہی ہے, پیٹرولنگ چل رہی ہے. ہم تو دیکھیں نا اپنے ادارے کو, اگر ایس بی سی کی بات کریں تو ایس بی سی سے پہلے یہ کیا تھا, پہلے کے ایس بی سے تھا. کے ایس بی ایس سی جو ہے وہ اگر آپ کسی بچے کو باشعور کسی کو روک کر, کسی نوجوان کو روک کے پوچھیں کہ یار کے ایس بی سی یہ کرتا کیا تھا, تو یہاں سے کس کا کچن چلتا تھا, تو آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. واٹر اینڈ بورڈ سیوریج کے اندر اگر میں بات کروں, کراچی کے 90% جو والز ہیں وہ کون کھولتا ہے, ان کو اوپن کون کرتا ہے, اس کو رن کون کرتا ہے, یہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا. یا کار پارکنگ کے اندر انوالومنٹ کس کی ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی. وہ بغات کا ایک صرف ڈائریکٹر پکڑا تھا نا, اس کی تجوری نہیں کھل رہی تھی نیب والوں نے, جب توڑی تجوری تو اس نے کہا ایک تجوری میری ہے, دوسری نہیں کھول سکتا. دوسری تجوری کس کی تھی وہ آپ کے چینل بھی جانتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, کراچی کی باشعور عوام جانتی ہے. میں نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آج تو ہم رو رہے ہیں کہ ایک وہ کینیڈی کے بچے کو گولی مار کے اس کو شہید کر دیا. بالکل ریاست کا کام ہے کہ امن و امان جو ہے وہ بہتر کرے, لیکن یہی کراچی تھا. کراچی کے اندر یا جب گنتی ہوتی تھی, ایسٹ عبدالرحیم شرازی نے 5 رکنی کمیٹی بنائی اور اس پہ فوری طور پہ انہوں نے جو ہے اس پہ جو ہے پورے کراچی میں اس کے خلاف آپریشن کیا, جیسے ایسٹ میں انہوں نے آپریشن کیا اور انہوں نے فوری طور پہ وہ جو سنیچر تھا, آج بےروزگاری, غربت, مہنگائی کی وجہ سے آج موبائل سنیچنگ بڑھ گئی. آج تو ایک بچہ گیا نا تو یاد کریں نا, پیچھے چلے جاتے ہیں, نہیں تو 60 کی گنتی ہوتی تھی, میں یہ کہوں گا آپ نے جو پھر اس میں انوالومنٹ کس کی تھی, پھر کھل کے پھر بات کر لیں. بجائے اداروں کو ہم اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے بجائے ہم اپنے اداروں کو جو ہے وہ فوکس کرنے کے, ایک دوسرے پہ لام تام کرنے کے, ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ نے کمیٹی کی بات کی تو میں اس شعر پہ اکتفا کروں گا کہ میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا. آپ کمیٹیاں 50 بنا لیں, وہ جان واپس نہیں. بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. تیرے شہر کے لوگ بڑے ظالم ہیں, میرے شہر کے لوگ قتل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. صحیح بات ہے, واقعی مطلب یہ تھا جس ماں کا بیٹا گیا ہے, جس بہن کا بھائی گیا ہے, جس باپ کا بیٹا گیا ہے, ان کے اوپر ہی گزر سکتی ہے یہ. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے, بہت افسوسناک یہ واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ صاحب سب کے بچوں کو جو جتنے بھی طلبہ ہیں ان کو اپنے امان میں رکھے. سر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی, آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا. امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندا سکتے ہیں اجازت. مجھے میرے مہمانوں کو, میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.